बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़्तिदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। नाज़रीन, आप थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि सिद्दीक जान साहब इस्लामाबाद में एक दफ़ा मैंने मरीम नवाज से सवाल किया था, तो सबसे पहले जो मैंने यूट्यूब के लिए किसी को इंटरव्यू दिया था तो वो सिद्दीक जान थे। और ये आज से 4-5 साल 2018 या 19 की बात है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने सिद्दीक जान साहब के और दोस्तों के कहने पर ही वीलॉगिंग शुरू की थी। जब मैं आपकी महबतों का मकरूज़ हूँ कि बहुत कम अरसे में मुझे आपने पेशराई दी है। मैं ट्विटर पर जब भी लिखता था और सिद्दीक जान साहब मुझे कहते थे कि यार आप लिखें। मैं आज अदालती महाज के हवाले से कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन स्टार्ट लूँगा जो अमामुल काज़ियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट काजी आमिर फारूक ने एक ऑर्डर किया है, उसके हवाले से बात करेंगे। फिर जो इस वक्त इस्लामाबाद के सियासी माहौल में जो हब्स है इस वक्त, उस हवाले से सिद्दीक जान साहब से पूछेंगे। सिद्दीक जान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि एक तो इस्लामाबाद के जो अमामुल काज़ियान काजी आमिर फारूक नाम है उनका ना, आमिर फारूक मैं कहता हूँ, आमिर आइन वाले या नहीं अलिफ वाला मैं कहता हूँ, आमिर फारूक। उन्होंने आज जो ऑर्डर किया है थोड़ी देर पहले कि एहतजाज, वो जो पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला था, मंजूर किया था कि उनकी इजाज़त के बाद इजाज़त लेकर एहतजाज होगा, उन्होंने कहा जी कि एहतजाज ना करें, रोक दिया मतलब उनको। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अब किसी अदालती फैसले की कोई वक़्त नहीं है और आप जो मर्ज़ी कर लें, पीटीआई तो निकलेगी। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को रोक सकते हैं। पीटीआई को बातचीत के ज़रिए आप रोक सकते हैं, अगर उस तरह से आप रोक सकते हैं तो रोक लें। अदालती फैसले मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ का रास्ता रोक सकते हैं। और आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर और ज़्यादा रिएक्शन आएगा, क्योंकि इमरान खान का नैरेटिव इस तरह से जीतता है। जब अदालतों के फैसले इस तरह के आते हैं तो फिर इमरान खान का नैरेटिव जीतता है कि इमरान खान तो कहता है कि, बल्कि इमरान खान का तो इल्ज़ाम है आमिर फारूक साहब के ऊपर कि लंदन प्लान का वो हिस्सा है। और आमिर फारूक साहब के खिलाफ एक बड़ा तगड़ा रेफरेंस दरख्वास्तें भी दी कि आप हमारा केस ना सुना करें। तो आमिर फारूक साहब को सुनना नहीं चाहिए था। फिर देखें ना, राय साहब, आपके कुछ दोस्त हैं जो आमिर फारूक साहब के बहुत क्लोज हैं, उनको एक रिक्वेस्ट करें कि आमिर फारूक साहब को कहें कि अगर आपने नून लीग के हक में कोई चीज़ करनी होती है तो कम अज़ कम नून लीग को कहें कि पहले तो उनको एक्सपोज ना किया करें। अब देखें ना कि फैसल ऑर्डर ने पहले जाके कह दिया टीवी पे कि कल अदालत मामला टेकअप करेगी और रोक देगी इनको एहतजाज से, तो फिर एन वही हुआ जिस तरह वो। तो इसका मतलब यह है कि पहले से नून लीग वाले कहते हैं साड़ी गल हो गई है, पहले से उनकी बात हुई थी आमिर फारूक साहब से कि हम कोशिश कर रहे हैं, हो गया तो ठीक है, वरना आप नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है। काजी आमिर फारूक और माजी के काजी जिनके बारे में मैं काजी उल कज़ा लिखता होता था, उनका नाम मैं कोशिश करता हूँ कि ना लूँ, लेकिन बीच में वो आ जाता है। करे क्या कोई मामला जुड़ा हुआ उनके साथ है, जो जिन्होंने पाकिस्तान में सियासत में इस्तेकाम की बुनियाद रखी है। और 13 जनवरी को वो फैसला जो स्याह शब जो सर्दियों की उन्होंने जो बल्ला छीना था, बिल्कुल उन पर भी दर्जनों दरख्वास्तें इमरान खान साहब ने उन पर अदम एतमाद का इज़हार किया, लेकिन वो हर केस अपने सामने लगाते थे। और फिर वो ये करते थे कि वो काजी चीफ जस्टिस, वो काजी फाइज एडवोकेट बनकर अपनी अदालत में दलाइल देते थे, और फिर वो काजी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बनकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और यही मामला कुछ यहाँ भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आमिर फारूक साहब, इसके लिए आप ये देख लें कि जब काजी फाइज साहब जज थे, अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, बंदयाल साहब का दौर था, तो नून लीग ने एक ऑडियो कमीशन बनाया था, जुडिशल कमीशन ऑडियो लीग्स के ऊपर, और उसमें उन्होंने 3 जज सेलेक्ट किए थे पूरी अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट से। उनमें एक थे काजी फाइज ईसा साहब, एक थे आमिर फारूक साहब और तीसरे थे नईम अख्तर अफगान साहब। तो नून लीग ने तो पहले से बताया हुआ है कि उनको कितने ये जज पसंद हैं। अच्छा सिद्दीक जान साहब, आते हैं आप एहतजाज की तरफ, और इंटरनेशनल बैलकॉमी तौर पर किस तरह देखा जाता है सब कंटिनेंट की और दुनिया के जो लीडरान हैं उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी है, बहुत सारे लीडरान की, चर्चिल से लेकर मंडेला तक, नेहरू से लेकर इमरान खान तक। नवाज शरीफ साहब की खैर वो बाबू जी है, उनकी बायोग्राफी तो हरिसा खोर ख़ानदान की बायोग्राफी नहीं लिख सकता, क्योंकि वो शाम को उनके बारे में कहा जाता था कि भुट्टो के हवाले से कहा जाता था कि भुट्टो जब शाम को बैठता डिनर के लिए तो वो अपने साथ बिठाता इंटेलेक्चुअल्स, उनसे बातचीत करता। तो शरीफ ख़ानदान के बारे में बताया जाता है कि जब शाम को डिनर करते हैं तो ये खानसामा इनके इर्द गिर्द होते हैं, फिर उस खाने की तारीफ़ करते हैं। इनकी बात नहीं करूँगा मैं। ये जो इमरान खान के हवाले से है कि मैं इनके बारे में एक अक्सर जुमला कहता हूँ, तो शेर की कच्चार में कैलोला करता शख्स, बड़ी बहादुरी से ये डटा हुआ है, और तारीख हमेशा बहादुरों का बाने खोल कर इस्तकबाल करती है। बैनुल-अक़वामी दबाव है पाकिस्तान पर इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और बिलखुसूस डायनामिक्स जो पॉलिटिकल ट्रम्प के आने के बाद जो चेंज हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें,
لگتا یہ ہے کہ اب نا چیزیں جو بائیڈن کے جانے کے بعد اب جانا، کیونکہ وہ اب تو اس کا ظاہر ہے آخری اس کے دن چل رہے ہیں اور ٹرمپ جیت چکے ہیں، تو یہ تو یعنی ایک طرح سے تو وہ جا ہی چکے ہیں نا، جا چکے ہیں، مطلب منتقلی اقتدار ہو رہا ہے. اس کے بعد نا آپ کو یو کے کا بھی مزاج فرق نظر آئے گا، انسانی حقوق کی تنظیموں کا مزاج بھی فرق نظر آئے گا، انٹرنیشنل ہر ایک جگہ پہ آپ کو مزاج میں فرق نظر آئے گا. کیونکہ پہلے جو بائیڈن انتظامیہ کیونکہ عمران خان کے خلاف تھی تو ہر چیز پہ امریکہ سیٹل کر رہا تھا اور پاکستان پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. پاکستان جو بھی جبر بربریت فستائیت کر رہا تھا، اور جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی آپ باہر والوں سے کیوں بات کرتے ہیں، بھائی اگر یہاں پہ آپ یحییٰ آفریدی کو بٹھا دیں گے، آپ امین الدین خان کو بٹھا دیں گے اور عامر فاروق صاحب اور علی نیلم صاحب ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے سائن کیے ہوئے انٹرنیشنل جو ایم او یو پہ سائن کیا ہوا ہے، جو آپ کا GS20+ جو گریڈ ہے اس پر، اور بہت سی معاہدے اور جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کے اوپر ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو وائلیٹ نہیں کریں گے، اور ان کی وائلیشنز ہو رہی ہے. یو این کی آپ رپورٹ پڑھ لیں، آپ باقی پڑھ لیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں، میں ابھی ایک کلپ دیکھ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سنا دوں، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی ہیں. تو پی ایم ایل این آپ کو پتہ ہے کہ جن 4-5 لوگوں کو واقعی کہتی ہے کہ یہ ان سے بڑا صحافی کوئی نہیں ہے، ان میں سے ایک ابصار عالم صاحب ہیں. جی اب ابصار عالم صاحب کا میں آپ کو ایک کلپ سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ جو ایک یو کے کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اور وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. اچھا اب نا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک کیوں یہ ملک اب پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، کیونکہ ان ملکوں کے اندر جو اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں نا، انہوں نے ان حکومتوں پہ دباؤ بڑھا دیا کہ یار تم لوگ جو ہے وہاں جبر کا ساتھ دے رہے ہو، تم اس ظلم بربریت یزیدیت کا ساتھ دے رہے ہو، تمہارے کہنے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بھی نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں تم کہہ رہے ہو، تمہاری مانتا ہے پاکستان کی جو اس وقت طبقہ بیٹھا ہوا ہے، تم لوگ ان کے پیچھے ہو، تم لوگ پاکستان کو تباہ کرنے والے ہو، تم پاکستان کو برباد کرنے والے ہو، تم پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ کروانے والے ہو. وہ کہہ رہے ہیں یار خدا کا واسطہ ہے ہم تو ہی نہیں ہیں. تو وہ آپ بات کر رہے ہیں پاکستان سے کہ یار رولا تمہارے ملک کا ہے، وہاں ایون فیلڈ کے باہر جو کچھ ہوتا ہے، جو تمہارا بندہ وہاں جاتا ہے وقتہ ہمیں پڑا ہوا ہے، ہماری پولیس ہمارے اداروں کو وہاں وقتہ پڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں چاہے وہ یو کے اندر ہو، موصل کمیونٹی ہے نا جو اوورسیز پاکستانی، امریکہ کے اندر دیکھ لیں آپ، اور انگلینڈ کے اندر آپ دیکھ لیں، پھر آپ یورپین یونین کے اندر دیکھ لیں، جتنے بھی وہ کنٹریز ہیں وہ موصل کمیونٹی، اور وہ لوگ ہیں بالکل یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر ڈاکٹرز ہیں، لوگ بزنس مین ہیں، یہ باہر نکلتے ہیں جب آواز اٹھاتے ہیں تو پھر وہ حکومتیں، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ سوچتی ہیں کہ یار یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ کلپ سنانا چاہتے ہیں. جی میں سنانا چاہتا ہوں ذرا. اب یہ ابصار عالم صاحب بتا رہے ہیں کہ کتنا دباؤ ہے اس حکومت کے اوپر، اور اگر تو یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی وہ یہودی لابی اور فلاں، وہ خیر یہ آپ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ابھی آپ نے اشر باجوہ کا دیکھا ہوگا کہ اس نے بتا دیا کہ عمران خان کے کتنے ٹویٹس ہیں فلسطین کے اوپر اور اسرائیل کے خلاف، اور بہو جی کے کتنے ہیں، آپ کے بہو جی ان کے کتنے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بہو جی کو اگر کوئی فلسطین میں کوئی وہاں پہ نہاری کوئی اس طرح کی چیز اگر ہوتی تو پھر وہ فلسطین کی زیادہ ٹویٹس کرتے ہیں کہ فلانی چیز وہاں پہ بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ کھانے کے شوقین ہیں. تو یہ ذرا سنیں کہ ابصار عالم صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سے ہوگا کیا، اس سے ہوگا یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک تھوڑا سا وہ بنے گا، جان آئے گی کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل پریشر آنے لگے، اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا مومنٹم بڑھاتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا. ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک بہت ہائی لیول برطانوی وفد اسلام آباد میں پہنچا ہوا ہے اس وقت، اور اس برطانوی وفد کی قیادت جو ہے وہ حمیش فاکنر کر رہے ہیں، جو ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے افغانستان اور پاکستان کے لیے. اور یہ جو یہاں پہ آئے ہیں وہ اس وفد کے ساتھ، اس میں ان کے ایجنڈے پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، اور وہ پاکستان کی حکومت پہ لابنگ کر رہے ہیں. صرف حکومت کے ساتھ ہی، آج اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور بھی ان کی بہت اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو میڈیا میں بھی نہیں آئیں گی. اور یہ سارا کام شروع ہوا ہے اس کامن ویلتھ کانفرنس سے، جو سیموا آسٹریلیا کے پاس ایک جزیرہ ہے، اور اس مہینے کے شروع میں، یہ اکتوبر کے آخر میں وہاں تھی کامن ویلتھ کی کانفرنس. اس میں اسحاق ڈار جو ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے اور وزیر خارجہ بھی وہ شرکت کرنے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. اس وقت شہباز شریف ادھر ہی تھے شاید. وہاں سے آپ کہہ رہے ہیں سارا پروسیس شروع تو پچھلے سال نہیں، شروع تو 6-8 مہینے سے ہوا ہے. جب پچھلے پرائم منسٹر تھے نا برطانیہ کے رشی سونک، ان کے جو وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون ہیں، وہ پاکستان
آنے کا ان کا وزٹ کا پلان تھا، لیکن وہ پھر ڈیلے ہو گیا، پاکستان نے انکار کیا، پھر ڈیلے ہو گیا، پھر ان کی حکومت چلی گئی، الیکشنز ہو گئے تو نئے وزیر خارجہ آئے، کیئر سٹارمر کی حکومت بنی، وہ وزیر اعظم ہے، ان کو عمران خان نے خط لکھا، اور اس کے بعد یہ ساری پھر وہاں ایم پیز نے وہاں پہ ایک قرارداد بھی پاس کی، اور پھر لیٹر بھی آیا، پھر کانگریس یو ایس کانگریس سے بھی، تو یہ ساری جو انٹرنیشنل لابنگ چل رہی ہے اور یہ اس کے پیچھے یہ مقصد ہے. تو اس میں جو ڈیوڈ لامی تھے وزیر خارجہ برطانیہ کے، وہ سیموا میں اسحاق ڈار سے ملے اور انہوں نے دباؤ ڈالا اسحاق ڈار پہ کہ آپ عمران خان کو رہا کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے، برطانیہ کا اتنی دلچسپی اس میں یہ ہے، پہلے رشی سونک کی حکومت وہ اور سیاسی جماعت تھی، یہ جو ہے یہ اسٹیٹ کامر یہ اور سیاسی جماعت ہے، لیکن دونوں کی دلچسپی عمران خان کی رہائی میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں برطانیہ میں گولڈ سمتھ فیملی جو ہے اور اس میں گولڈ سمتھ جو ہیں ان کا بہت اہم رول ہے اس ساری لابنگ میں، جو برطانیہ کے ذریعے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے. اس کا ذکر آپ نے بہت پہلے بھی کیا تھا، آئی ریممبر ہماری پوڈ کاسٹ میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے گولڈ سمتھ فیملی اپنا وہاں پہ جو ان کا اثر کو استعمال کریں. وہ میڈیا کی ہم اس وقت بات کر رہے تھے، میڈیا کی، کیونکہ بہت سارے آرٹیکلز آ رہے تھے، اور پھر جو وہاں کے برٹش پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. تو اب یہ حکومتی سطح پہ یہ بات ہو رہی ہے اور حکومتی لیول پہ یہ پریشر آ رہا ہے، جس کو پاکستان محسوس بھی کر رہا ہے. اس پریشر کو ایسا نہیں کہ یہ پریشر محسوس نہیں ہو رہا. اب یہ ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشر محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ وہ اب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فرق پڑنا ہے. تو اس سے پی ٹی آئی کو ایک اور ایک انرجی ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانپیں ٹانگی ہوئی ہیں، جس طرح سے کنٹینرز لگا رہے ہیں، سختیاں کر رہے ہیں، اور مذاکرات وغیرہ بھی آپ کریں گے. اچھا صدیق جان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ہم یہ وی لاگ کر رہے تھے، اینڈ بیچ میں بشرا بیگم کا ایک ویڈیو کلپ انہوں نے خطاب کیا قوم سے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا احتجاج کے حوالے سے اپنی جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ بتائی، پھر انہوں نے جزیدیت کا بھی لفظ استعمال کیا. اچھا دوسرا مجھے یہ جو آئی جی اسلام آباد ہے، پہلے مجھے اس پر جواب دیجیے گا، پھر بشرا بیگم کے سوال پر بعد جواب دیجیے گا. آئی جی اسلام آباد نے ایک دھمکی لگائی ہے کہ احتجاج کرنے والے بچوں کی ڈگریاں منسوخ کی جائیں گی، فلاں ہوگا، ان کو کرمنلز اور فلاں فلاں. آئی جی اسلام آباد کو جب یہ دھمکیاں لگا رہا تھا تو شاید اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ جن بچوں کو یہ دھمکیاں لگا رہا ہے انہی بچوں کے والدین انہی بچوں کے پیٹ کاٹ کر اسے تنخواہ دے رہے ہیں. بالکل، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، ایک تو یہ گدڑ بھبکی ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے. اور زرار کھوڑو صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، یہ جو کل انہوں نے مارچ نکالا نا پولیس نے، نعرے شر لگا رہے جی شرائع دستور، تو اس پہ زرار کھوڑو صاحب نے یہ کیا کہ پچھلے جو 10 دن ہیں وہ پچھلے 10 سال کے بدترین 10 دن تھے دہشت گردی کے حوالے سے، کہ 60 ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں 10 دن میں. جی تو یہ پچھلے 10 سال کے سب سے خطرناک 10 دن تھے. اور یہ دھمکیاں کس کو نکالا گیا؟ اپنے نہتے عوام کو. یہی ذرا دہشت گردوں کے دھمکیاں لگائے نا یہ آئی جی اسلام آباد، ذرا دہشت گردوں پہ ریڈ کرے نا، ذرا پکڑے نا دہشت گرد کے، فلانا دہشت گرد پکڑ لیا، فلانا طالبان پکڑ لیا، وہ تو نہیں ہے. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. ان کا فوکس سارا عوام کے اوپر ہے، نہتے لوگوں کے اوپر ہے. دہشت گردی اور دہشت گردوں پہ ان کا کوئی فوکس نہیں ہے، اس لیے دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ کرم میں اب وہ شہادتوں کی تعداد 42 ہو گئی ہے، لیکن کوئی اس کی بات نہیں کر رہا. مین اسٹریم میڈیا اس کی بات نہیں کر رہا، دہشت گردی پہ مین اسٹریم میڈیا بات نہیں کر رہا، شہادتوں پہ مین اسٹریم میڈیا بات نہیں کر رہا. تو اس لیے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کیا آج کا نوجوان جو ہے، جس طرح 3-4 دن پہلے ہمارے جو ایک بڑے پاورفل شخصیت نے کہا کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے ٹوٹل، اس میں 65% آبادی نوجوانوں پر 30 سال سے کم ہے، کیا وہ بندوق کی زبان سمجھتا ہے؟ نہیں، اب لوگ بندوق کی زبان نہیں سمجھتے. بندوق سے آپ کسی کو چپ تو کروا سکتے ہیں، خوف زدہ تو کر سکتے ہیں، عزت نہیں کروا سکتے. عزت کمائی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی. تو کاش یہ ہمارے حکمرانوں کو اور ارباب اختیار کو یہ بات سمجھ آ جائے. قبلہ واصف علی واصف کا قول ہے کہ طاقت سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت سے بغاوت، اور پھر بغاوت طاقت کو کچل دیتی ہے. یہ کچھ اسی طرف کوئی معاملات؟ بالکل. یہ اس وقت معاشرے میں اتنی گھٹن ہے، اتنی نفرت ہے، اتنی بے چینی اور اضطراب ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک چیز بھی ایسی ہوئی تو معاملات ٹریگر کر جائیں گے. ذرا یہ سیکورٹی گارڈ کے بغیر فورا چوک پہ جا کر دیکھے. حکومت میں شامل کوئی وزیر، کوئی مشیر بندوقوں کے سائے کے بغیر کسی پبلک پلیس پہ نہیں جا سکتے. اچھا بشرا بیگم کا جو ابھی ویڈیو کلپ آیا ہے
وہ بڑا ہی آپ نے سنا ہے وہ بھی, اس پر کیا کہیں گے انہوں نے؟ دیکھیں اس سے نا چیزیں ایک مومنٹم بڑھے گا پی ٹی آئی کا, اور وہ جو ایک ماحول بنا دیا گیا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, احتجاج مؤخر ہو جائے گا, تو وہ چیزیں پہلے ہی دم توڑ گئی تھیں, لیکن اور زیادہ اس کے حوالے سے کلیئرٹی آئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے یہ اس وقت ایک پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ ایک سرجیکل سٹرائک کی ہے بشرا بی بی کے خطاب کے ذریعے حکومت کے سارے منصوبے کے اوپر. پچھلے 1.5 سال سے ایک شخص پس زندہ ہے, اور وہ ایک بابا جی مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے اپنے دور میں نے بھٹو کا دور بھی دیکھا, وہ بابا جی نے کہا, لیکن میں نے اتنی جڑت عوام کے ساتھ کسی کی نہیں دیکھی جتنی عمران کی جڑت عوام کے ساتھ ہے. وہ وہاں سے کہتا ہے کہ پتر آپ نے لوگوں کو, پاکستانیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے پاکستانیوں آپ نے فلاں ڈیٹ کو نکلنا ہے, تو لوگ نکلتے. یہ 24 نومبر کو جو تاریخ دی ہوئی ہے, اسلام آباد کا موسم ٹھنڈا بھی ہے, سرد بھی ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ شال کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے. 24 نومبر کو لوگ نکلیں گے. میرا خیال ہے کہ حکومت تمام گمان میں بھی نہیں ہوگا کتنے لوگ نکلیں گے, لوگ نکلیں گے. یہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو ظلم, جبر, یزیدیت, فسطائیت پورے پاکستان فیس کر رہا ہے, مہنگائی, بے روزگاری پورا پاکستان فیس کر رہا ہے, صرف پی ٹی آئی والے فیس نہیں کر رہے. تو یہ 24 نومبر کی کال پی ٹی آئی کے لیے نہیں, یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے. اور اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ پی ٹی آئی تو ذہنی طور پہ تیار ہے, پاکستان کے لوگ ادا کریں گے, جتنے ان کے اوپر ٹیکس لگیں گے, جتنی مہنگائی بڑھے گی, جتنی تباہی اور بربادی پھرے گی. تو میرا خیال ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ. کیا آپ کا اس بات پر بلیو ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے, جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ اصل میں ہوتا نہیں, اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا؟ یہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاورفل شخصیت فلاں سے فلاں سے فلاں سے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ بات چیت تو چل رہی تھی, چل رہی ہے. اب اگر اس میں سے کچھ نکلنا ہوگا تو نکل آئے گا, لیکن پی ٹی آئی سر بکف ہے, وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں. اور اصل جو حکومت کی پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ اس بار اختیارات جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ حکومت کے لیے بہت پریشان کن ہے. اختیارات بشرا بی بی کے ہاتھ میں ہیں, اور وہ دیکھ رہی ہیں, علیمہ خان دیکھ رہی ہیں, تو یہ حکومت کے لیے بہت پریشان. اور پاکستان سوسائٹی دیکھتی ہے جب کہ اختیارات کا حوالے سے یا اس کو لیڈ کر رہی ہو کوئی خاتون, تو پھر پاکستانی سوسائٹی, ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے لیے اور بھی زیادہ اپنے وہ ہمدردیاں ہو جاتی ہیں. اور خاتون بھی وہ ہے جس نے خود بیچاری نے 1 سال جیل کاٹی ہے بے گناہ, بغیر کسی کیس کے, اور بوگس اور گھٹیا کیسز میں اس نے 1 سال کاٹا ہے. جو مذاکرات کی آپ نے بات کی, آخری سوال, مذاکرات کی جو آپ نے بات کی, کیا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے, ہوگا تو سامنے آ جائے گا. باقی پورا فوکس 24 نومبر پہ ہے, دمادم مست کلندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. ناظرین, صدیق جان صاحب نے میرے سوالوں کے جواب جو میں نے ان کے سامنے رکھے وہ دیے. آپ کی میرے خیال میں اس پر تشفی ہو جائے گی, اور بتا دیا کہ انٹرنیشنلی طور پر جو دباؤ ہے پاکستان پر, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کے اوپر بہت شدید دباؤ ہے. نون لیگ والے خود ٹویٹ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا, وہ اداروں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ قوم کو سچ بتا دیں, لیکن ادارے ہمارے جو ہے وہ قوم کو سچ نہیں بتا رہے. پچھلے 77 سال سے یہی ہو رہا ہے. یہاں پر چین کا ایک میں وہ ذکر نہیں کرتا, کیونکہ وہ چینی ایک فارن منسٹر نے کہا تھا, اس وقت ٹائم تھا یحییٰ کا, جو میں نے کتابوں میں پڑھا کہ یحییٰ کہہ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا, تو پھر چین نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں یہ ہو جائے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو پھر وہ ہوتا نہیں ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جواب دیے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.